प्यारे बापा जान, उमैर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, बाबुल मदीना कराची से। मेरा सवाल यह है कि मेरी एक मदनी मुन्नी है जिसे मैं हाफिज कुरान बनाना चाहता हूँ। लेकिन हमारे माशरे में एक चीज़ ये कही जाती है कि लड़कियां घरदारी में पड़ जाती हैं और वो भूल जाती हैं। तो उस सूरत में आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम अपनी बच्चियों को हाफिज कुरान बनाएं। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम करीस फातिमा अत्तारिया है और मैं यूके शहर लेस्टर से अर्ज कर रही हूँ। प्यारे बाबा जान, कोई मदनी मुन्नियाँ हिफ्ज कर सकती हैं कि नहीं? Attar is my guide, Attar is my guide, by the grace of Allah, Attar is my guide. My Murshid has changed millions of life, my Murshid has changed millions of life. The Prophet took Sunnah, he will revise, the leader of the Sunni, he will revise. Attar is my guide, Attar is my guide. मदनी मुन्नी उर्दू भी बोलती है यूके की मदनी मुन्नी, और इंग्लिश भी बोलती है। अब दो सवालात मदनी मुन्नियों के हिफ्ज कुरान के ताल्लुक से हुए। असल मसला ये है कि हिफ्ज कुरान मदनी मुन्नी करे या मदनी मुन्ना करे, दोनों सूरतों में वालिदैन को चौकस रहना होगा, क्योंकि मदनी मुन्नियाँ भी भूल जाती होंगी और मदनी मुन्ने तो जब ये बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत देखेंगे भूल जाते हैं, बहुत देखें। यानी कि खुश नसीब होगा कोई कि जिसको पूरा कुरान दुरुस्त याद रहता हो, बाकी हो सकता है अक्सरियत भूल जाती हो, यानी कच्चा कच्चा, अक्सरियत का कच्चा हो जाता है, यानी कि पूरा याद उनको नहीं रहता, भुला दिया जाता है। या ये मतलब चूंकि तवज्जो करते नहीं है, वो हमने तो जमाने से सुना हुआ है, ये कह सकते हैं कि बचपन से या लड़कपन से सुना हुआ है। ये कुरान करीम हिफ्ज करना आसान है, इसको याद रखना मुश्किल है। तो हिफ्ज साल में, 2 साल में, किसी का 6 महीने में, किसी का 3 साल में हो जाता है। लेकिन उम्र अगर इसने बड़ी पाई तो अब सारी उम्र इसको याद रखना है। उस याद रखने के लिए इसको मुसलसल वो पढ़ते रहना है, तो ये पढ़ते नहीं है तो इसलिए वो भूल जाते हैं। तो मदनी मुन्नियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो ज़ाहिर है कि ये भी बेचारियाँ घर के कामकाज में लग जाती होंगी, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आती होंगी तो मजीद मसरूफियात बढ़ती होंगी इनकी। इस तरह यह कि इनको तिलावत का मौका नहीं मिलता होगा तो यूं ये भूल जाती होंगी। अब यह कि जो इनको याद रखवा सके जब तक ये आपके पास है, और जब ये चली जाती हैं शादी के बाद अपने घर, तो उस वक्त भी इनसे राबता तो रहता है। अगर वालिदैन जब तक जिंदा रहें पूछगछ करते रहे ना, बेटे आज तिलावत की, कितने पारे की है, अच्छा आज कम की तिलावत, अब जितनी आज कम की, कल ये कम वाली और कल की जो तिलावत का जो हदफ है वो पूरा करके मुझे कारकर्दगी देनी है आपको। इस तरह अम्मी पूछती रहेगी, अब्बू पूछते रहेंगे, तो अल्लाह करेगा तो हिफ्ज बरकरार रहेगा। लेकिन पूछगछ का निजाम बहुत कम है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेंड ऐसा हो गया है कि जो मजहबी तौर पर मोहब्बत करते होते हैं तो वो बेचारे वो हिफ्ज करवा लेते हैं, फिर खुश हो जाते हैं कि हमने हाफिजा बना लिया, हाफिज साहब बना लिए। फिर बहुत बड़ी तकरीब होती है, खूब तहफ़ वसूल किए जाते हैं, और जो कुछ होता है इसका ज़ाहिर है कि नाज़रीन को, हाज़रीन को तजर्बा होगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो भुला दिया जाता है। तो भुला देना बहुत 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 बुरी बात है, इसको याद रखना जरूरी है। मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह तो रोजाना यानी कि
حکایت ان کی ہے کہ کسی نے ان سے عرض کیا کہ آپ کا قرآن کریم بہت مضبوط ہے، بہت پکی، یعنی اس کو یہ ان کی لینگویج میں، حافظوں کی لینگویج میں کہتے ہیں آپ کی منزل بہت پکی ہے، جو آیت پوچھو پٹافٹ بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں روزانہ ایک منزل تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، تو روزانہ ایک منزل میں یوں سمجھ لو کہ 4 پارے، 4.5 پارے، 4.25 پارے، 5 پارے، اس طرح کا مطلب تقسیم ہوگی، تو یوں 7 منزلیں، تو ایک ماہ میں 4 بار قرآن کریم کا ختم ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے 4 ہو جائیں گے، 2 دن کم میں، 28 دن میں بلا ناغہ منزل کی تلاوت کرے تو یوں اپنے حافظہ اور حافظ کو بھی یہ ترغیب ہونا کہ روز تم کو ایک منزل تلاوت کرنی ہے، اور ماں باپ پھر اس دوران ان کو کوئی کام نہ دے، یہ ایک ہی کام، عظیم کام یہ کرنا ہے، یہ تم نے پڑھنا ہے، پھر ان کو کوئی یہ پوری منزل پڑھ لیں ایک مہینے میں، یا جب یہ قرآن کریم ختم کر لیں، ہفتے میں ایک ختم ہو جائے گا، ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے دیا جائے، یا ان کی کوئی فیوریٹ ڈش ہو وہ پکا کے کھلائی جائے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اگر یہ منزل نہ پڑھیں، یہ پوری نہ کریں ترکیب، تو پھر وہ فیوریٹ ڈش ان کو نہ دی جائے حوصلہ افزائی کے لیے، تو انشاءاللہ اس طرح یہ پکے ہو جائیں گے، پھر حافظہ بھی پکی ہوگی، حافظہ بھی پکے ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے مدنی مذاکرے میں ترغیب دی تھی ایک منزل تلاوت کی۔ عرض یہ کرنی تھی کہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حفظ نہیں کرتے، پکا نہیں رکھتے، یا مدنی منی ہے، یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس صورت میں عرض یہ کرنی ہے آپ سے کہ ماں باپ نے جس ثواب پر نظر رکھی کہ ہمارا بیٹا حافظ بن جائے، یعنی حافظ بننا، اس حافظ کے لیے سعادت، جو اس کے اخروی اور دنیاوی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن والدین نے بھی اس پر ایک نظر رکھی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں یا بیٹی کو حافظ بناؤں تو میں یہ ثواب پاؤں، تو یہ جو ثواب پانے کی جو والدین نے نیت کی تھی کہ والدین کے لیے الگ سے ثواب بیان کیا گیا ہے، اب یہ چاہتے تو اس کو مطلب کچھ اور بنا سکتے تھے، کسی اور جگہ پڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کی تعلیم کو فوقیت دی، اہمیت دی، اور حفظ سے محبت کی اور اپنے بچوں کو حافظ بنایا۔ اب حفظ بننے کے بعد بچوں نے حفظ باقی نہیں رکھا، بدقسمتی کے ساتھ کوئی بھی وجہ بن گئی، تو ان صورتوں میں والدین کی جو یہ کوشش تھی، جو نیت تھی، یا جو بھی کچھ تھا، ان پر تو کوئی ہم نہیں کر سکتے نا، وہ چلو کہیں کہ آپ یاد رکھیں، مگر بچہ بالفعل نہیں کر پاتا، خدا نہ خاصا قرآن بھول جاتا، تو کیا ان کے والدین کا بچوں کو حافظ کروانے والا جو ثواب پر جو ان کی نیت تھی اگر تھی تو وہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ ثواب کا تو وہ حقدار بنیں گے، لیکن اب یہ کہ ان کو پوری کوشش بھی تو کرنی چاہیے نا کہ یہ حفظ رہے، بھلا نہ دیے جائیں۔ تو پچھلے دنوں میں نے ترغیب دی تھی، تو ماشاءاللہ ہمارے طلبہ اور اساتذہ جامعات المدینہ کے ان کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا تھا۔ مدارس المدینہ کی کوئی کارکردگی مجھے یاد نہیں پڑتی ملی ہو، لیکن جامعات المدینہ کے تو ایک تعداد ہے طلبہ کی کہ ایک منزل پڑھ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں، شاید گزشتہ ہفتے ہی کی بات ہے، میں نے معلومات کی تھی جب مدنی مشورہ یا مدنی مذاکرہ فیئر میں، تو اس میں ماشاءاللہ 7 ہمارے طلبہ اساتذہ جامعات کے تھے، حالانکہ وہ تھوڑی تعداد تھی، سب کا نہیں تھا، یہ مخصوص تعداد میں میرا خیال ہے 11 اسلامی بھائی ایسے سامنے آئے جو طلبہ یا اساتذہ میں سے تھے، مکس تھے، عوام کا کوئی مجھے یاد نہیں پڑتا اس میں شامل ہو۔ 11 اسلامی بھائی کہ جو ایک منزل تلاوت کرتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی تو ایسا بھی پچھلے دنوں 7 ہمارا طالب علم ہے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا،
کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں روز کے 10 پارے پڑھ لیتا ہوں اور کبھی 15 بھی پڑھ لیتا ہوں. ایسے بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے دو دن میں قرآن پاک ختم کیے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ مدینہ ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے قاری صاحبان کیا مجھے کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ ان میں بھی منزلیں پڑھنے والے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہ تو ان کا تو شعبہ یہی ہے نا. ان کے پاس بیچاروں کے بعد ہوتے ہیں مدنی منع جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں, حافظ ہونے کے بعد ان کے پاس وہ رہتے نہیں ہیں. اس لیے ان میں تو قاری صاحبان جو ہے نا, ان کی کارکردگی مل سکتی ہے کہ آیا وہ بھی منزل پڑھنے والے ہیں یا نہیں. تو جو منزل پڑھے وہ تو مدینہ, اور جو حافظ نہیں ہے ان طلبہ کی بھی کارکردگیاں کچھ ملی تھی کہ وہ روز کا 1 پارہ پڑھتے ہیں. تو کیا عوام, کیا طلبہ, سب کو چاہیے کہ ذہن نصیب کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے کرے, تب بھی پکا رہے گا انشاءاللہ. اور ذہن نصیب حافظ صاحبان 1 منزل پڑھ لیں, لیکن پڑھنا دیکھو تجوید کے قواعد کو پیش نظر رکھنا ہے. بے شک حدر میں پڑھیں, لیکن حدر کی بھی کوئی حد ہے. وہ نہیں اس طرح نہیں, صحیح پڑھیں. جیسے کہ قرآن کریم میں ہی بیان کیا گیا سورہ مزمل میں, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو یہ نہیں کہ گاڑی بھگانی ہے, منزل پوری کرنی ہے تو پھر منزل نہیں ملے گی, بھٹک جاؤ گے. ہاں کئی قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, حدیثوں میں یہ مضامین ہے کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. تو پڑھنا ہے, درست پڑھنا ہے. پورا قرآن کریم یہ گاڑی بھگاتے ہوئے غلط طریقے سے پڑھنے کے بجائے صرف 1 آیت قرآنی درست پڑھ لے, مدینہ, اس کا ثواب ملے گا. اس کا ثواب کہاں ملے گا, بلکہ گناہ کی صورتیں بنیں گی. اگر معنی فاسد ہو رہے ہیں, حروف چبائے جا رہے ہیں, مدات کھا رہے ہیں, تب بھی یہ بھی بری بات ہے. مدات بھی ہے, خاص کر رمضانوں میں بہت مسائل ہیں اس کے, تو گاڑی بھگاتے ہیں. قرآن پڑھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے, منزل من اللہ قرآن جو ہے وہی پڑھنا ہے. ورنہ حروف چبا جائیں گے تو پھر وہ منزل من اللہ تو نہ رہا نا, تو تبدیل ہو گیا, معنی ہی بدل گئے اس کے. بعض اوقات تو معنی کفریہ ہو جاتے ہوں گے, یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. حروف چبا جاتے ہیں, ایک تعداد ہے جو حروف چبا لیتی ہے. اب 1 منزل کے بھی جو پڑھتے ہیں سائیں بھائی, یہ تو ان کا بھی انٹرویو لوں تو پتا چلے گا یہ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں. تو اس طرح خالی میں منزل پڑھتا ہوں کر کے واہ واہ نہیں کروانی. اللہ کے لیے پڑھنا ہے, رضا الہی کے لیے, اور درست پڑھنا ہے. درست نہیں پڑھ پاتے منزل, پھر 1 پارہ صحیح ہے, آدھا ہی صحیح ہے, ہو درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, فیضان مدینہ کے حاضرین, اور ملک و بیرون ملک میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں, ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایک کاش ہمیں قرآن پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے قرآن پڑھا اور پھر اسے یاد کر لیا, اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا, تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا, اور اس کے گھر والوں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو ایک کاش ہمیں قرآن پاک کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی
توفیق نصیب ہو جائے. قرآن پڑھنے والے سے حدیث پاک میں ہے قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ, جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا, تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا. صلو علی الحبیب. قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام, تلاوت کرنا صبح و شام, میرا کام ہو جائے. آمین. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.